अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और आज के क्लैश में हम बात करने जा रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन का जो मैच है वो इंतहाई सनसनीखेज़ मरहले में दाखिल हो चुका है। और अब हम यूँ कह सकते हैं कि फ़ाइनल मैच है ये वर्ल्ड कप का, और कप्तान को अपोजिशन के बाउंसर्स का सामना है। और वाज़ेह रहे कि इस मैच में बाउंसर्स की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से पे दर पे बाउंसर्स करवाए जा रहे हैं। कप्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जो कि अपने ज़माना क्रिकेट में बाउंसर्स खेलना भी बखूबी जानते थे और बाउंसर्स करना भी बखूबी जानते थे, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़े कप्तान थे। लेकिन क्रिकेट और सियासत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या यहाँ पर इन बाउंसर्स का सामना कर पाएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान? और एक हम ये कह सकते हैं, अगर जो बहरान सा आ चुका है और जो सूरत हाल अब पैदा हो चुकी है, इसके बाद क्या ये सियासत का वर्ल्ड कप वज़ीर-ए-आज़म जीत पाएंगे? इन सवालात का जवाब तलाश करने की आज के शो में हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहनुमा पीपल्स पार्टी अखुंज़ादा चटान मौजूद हैं। हम कहते हैं अखुंज़ादा चटान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और MNA मुस्लिम लीग नून शीज़ा फातिमा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद होंगी, उन्हें भी वेलकम करते हैं अपने आज के शो में। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमती तर्जमान के तौर पर हमें ज्वाइन करेंगे अमजद अली खान नियाज़ी साहब। तो उनसे जानेंगे कि हुकूमत की तैयारी कैसी है, इस मैच की तैयारी उन लोगों ने क्या की है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अखुंज़ादा चटान साहब की जानिब। अखुंज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सर, तैयारी कैसी है? बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, PTI की हुकूमत के नालायकी की वजह से, वज़ीर आज़म के गुरूर और तकब्बुर की वजह से और इनकी नाअहलियों की वजह से हमारी तैयारी तो आदम एतमाद से पहले भी पूरा थी। आपको याद है कि वही कौमी असम्बली से हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जितवाया था। फिर इसके बाद अपोजिशन को हम बार बार कह रहे हैं कि हम आदम एतमाद ला भी सकते और उसको कामयाब भी कर सकते हैं। तो इसकी कामयाबी का तो हमें पहले से यकीन था। और अब हुकूमत के और वज़ीर आज़म के जो हरकत और सकनात है, उन्होंने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को यकीन दिलाया कि अपोजिशन ने जो आदम एतमाद लाया है वो कामयाब हो चुका है। हुकूमत ने हथियार डाल दिए। अब हुकूमत का ना अपने मेंबरान के साथ राब्ते हैं, ना इनका कैबिनेट मीटिंग है, ना अपने इत्तेहादियों के साथ राब्ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम हार चुके हैं। इसका पूरा तवज्जो जो है वो जलसों पे है, वो जुलूसों पे है, वो लोगों को गालियां देने पे है। और वो बकौले इनके 10 लाख, जो कि पूरी सियासत में कभी इन लोगों ने 50,000 तक लोग जमा नहीं किया। इन दिनों में जो कुछ नासमझ लोग समझते थे कि ये पाकिस्तान का तकदीर है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इन दिनों में उन्होंने कभी 40-50 हज़ार मजमा इकट्ठा नहीं किया है। लेकिन दावे हो रहे हैं कि हम 10 लाख लोग लाएंगे, जो वोट इस्तेमाल करेगा भी तो इधर से जाएगा, जो वोट इस्तेमाल करके भी इधर से आएगा। तो ये सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि वो आवाम को बता रहे हैं और वो लोगों को समझा रहे हैं कि हुकूमत मायूस हो चुका है, हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं और हुकूमत जो है वो हार चुकी है। लेकिन अखुंज़ादा साहब, आपने देखा कि मुलाकातें तो वो कर रहे हैं, MQM के मरकज़ भी पहुंचे, काफरीक से भी उन्होंने मुलाकात की है, मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है। और कप्तान तो खुद ये कहते हैं कि आखिरी गेंद तक लड़ना है, डटे रहना है, हथियार नहीं डालने। तो आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, वो गिव अप कर चुके हैं? देखिए जी, जिन जिन लोगों के साथ इनकी मुलाकातें हुई है, आप MQM का आपने मिसाल दिया, तो MQM का इस दिन का आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उन्होंने कहा हमारे साथ तो आदम एतमाद पे बात ही नहीं हुई। हमारे साथ तो उन्होंने कोई, यानी वैसे भी आप किसी की जगह पे जाते हैं तो कम से कम वहां पे 10-15 मिनट तो बैठ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास वज़ीर आज़म सिर्फ 8 मिनट के लिए आया था, एक कप चाय तक नहीं पिया और वो वापस चला गया। इस तरह के आज मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब का सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ मिले थे, लेकिन उन्होंने तो इस मौजू पे हमारे साथ बात ही नहीं की। और न इसका कोई इस तरह का टीम मुझे सीरियस टीम नजर आ रहा है कि जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, आप ये जो पॉलिटिशियन है, इनके पास आप हमारे भाई फवाद चौधरी साहब को लेके जाएंगे, वो दूसरा जो बच्चा है, क्या नाम है इसका, ये स्टेट मिनिस्टर जो है इत्तलाआत का, जी, उनको आप भेजेंगे मुज़ाकरात के लिए। तो इन सारे हरकत सकनात से पता चल जाता है। और ये अपने इत्तेहादियों के खिलाफ जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, अपने इत्तेहादियों के खिलाफ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं,
چلو کوئی جونیئر بندہ استعمال کرے وہ اور بات ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جیسا بندہ, ان کا جو شیخ رشید ہے, وہ وفاقی منسٹرز ان کے اپنے اتحادیوں کے خلاف جس طرح کے زبان استعمال کر رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ ہم الیکشن ہار چکے ہیں. وہ تو کلی بات ہے. امجد علی خان نیازی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں یہی پوائنٹ لے کے. امجد علی خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر آپ نے اخوندزادہ چٹان صاحب کی گفتگو سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان سے اتحادی ناراض اس لیے ہیں, ایک تو کچھ الفاظ ان کے لیے سخت استعمال کیے جا رہے ہیں, وزراء کی جانب سے اس بات پر بھی ناراض ہیں. سیکنڈلی وزیر اعظم صاحب ان کا کہنا ہے کہ گیو اپ کر چکے ہیں, اپنی شکست کو وہ تسلیم کر چکے ہیں, اسی لیے اتحادیوں سے رابطے ان کے اب ختم ہو چکے ہیں, اور جن کے پاس گئے ہیں ان اتحادیوں کا شکوہ یہ ہے کہ آپ نے ان سے عدم اعتماد پر بات نہیں کی, بس آپ گئے ہیں اور ملاقات کی ہے اور وہاں سے اٹھ کر آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کا یقین جو ہے نا اللہ پہ ہو, اور جو وہ اللہ سے مانگتا ہو, اسی لیے تو خان صاحب کی جتنی بھی پولیٹکس ہے نا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطابق ہے, کہ وہ صرف اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ پہ یقین رکھتا ہے, اور نہ اس نے زندگی میں شکست مانی ہے اور نہ شکست اس کے کسی وہ کہتے ہیں نا کونے خدرے میں بھی نہیں ہے. اور دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ الحمدللہ ہم نے ہمیشہ اپنے اتحادیوں کو عزت دی ہے, عزت کرتے ہیں. اگر کسی بات پہ کبھی اختلاف بھی آ سکتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم نے ہمیشہ اکاموڈیٹ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے. اور باقی جتنی بھی اپوزیشن پارٹی ہیں وہ اپنے جو ہارس ٹریڈنگ ہے, جو خرید و فروخت ہے, ہمیں عدم اعتماد پہ اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہے کہ رول آف لاء کے مطابق وہ چلتی ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ کسی طریقے کے ساتھ بھی منظور نہیں ہے کہ وہ ہمارے ممبران کی خرید و فروخت میں اس گندگی میں ہاتھ ڈالیں. ہاں اگر ہمیں کوئی ممبر مطلب کوئی اصولوں کی بنیاد پہ چھوڑ کے گیا ہوتا پہلے, تو پھر یہ کہتے اب ان سندھ ہاؤس میں یہ بولیاں لگانے پہ تلے ہوئے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے اپنے تمام ممبران پہ کہ وہ ضمیر فروش نہیں نکلیں گے, باضمیر نکلیں گے, کیونکہ پورے پاکستان کی عوام ان کو دیکھ رہی ہے. پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات بنے ہیں, پہلے اس سے پہلے ہمیشہ ہارس ٹریڈنگ چونکہ 90 کی دہائی میں مسلم لیگ نون کا وتیرہ رہا ہے, پیپلز پارٹی بھی اس میں اپنے ہاتھ دھوتی رہی ہے, لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ لوگوں میں چونکہ سوشل میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, اب سب چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اور کوئی بھی ممبر اگر ایسا کام کرے گا, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے حلقے کی عوام اس کو معاف کرے گی, کیونکہ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ لڑا اس کو مینڈیٹ لوگوں نے دیا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ چاہے کوئی ہارے یا جیتے اس کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے امجد علی خان صاحب, میں یہیں سے واپس آؤں گا آپ کی جانب. جی میں یہیں سے آپ کی جانب واپس آتا ہوں, یہی ٹیک لے کر میں پہنچتا ہوں شیزہ فاطمہ صاحبہ کی جانب. شیزہ فاطمہ صاحبہ, آپ نے گفتگو دونوں کی سن لی ہے, اور پہلے تو یہ بتائے گا کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں, کیونکہ امجد علی خان صاحب نے تو بتایا, خان صاحب نے ڈے 1 سے ہی کہا ہے, کرکٹ کے زمانے سے وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جو کھلاڑی ہے وہ آخری گیند تک لڑتا ہے, اپنی آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہوں, ابھی بھی کھڑا ہوں, اور کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے ان کی ٹیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اچھی بات ہے, آخری گیند تک کھیلنا چاہیے اور کھیلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اسی لیے 28 تاریخ کو ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کی تاریخ رکھی ہے. لیکن اگر ان کو کانفیڈنس ہوتا اپنے اوپر, اپنی کارکردگی کے اوپر, اپنے لوگوں کے اوپر, اپنے اتحادیوں کے اوپر, تو جس دن ہم نے ریکوزیشن کی تھی یہ اگلے دن سیشن بلاتے اور معاملہ نپٹا کے کہتے جی اپوزیشن کو آپ گھر جائیں, میں وزیر اعظم ہوں, میں یہیں ہوں. دا فیکٹ کہ ان کو اتنا اس کو ٹریل کرنا پڑا ہے, اور کبھی اسمبلی کا فرنیچر باہر رکھ دیتے ہیں, کبھی کوئی بہانہ لگا دیتے ہیں, کل کو اسمبلی گرا دیں گے, نئی بنانی شروع کر دیں گے کہ جی ابھی سیشن نہیں ہو سکتا. تو ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے. پنجاب اسمبلی کا سیشن اواری میں ہوا تھا, ہونے کو تو جب نیت ہو, کانفیڈنس ہو, اعتماد ہو, تو ہونے کو سب کچھ ہو سکتا تھا, مگر نہیں ہوا. اور پھر OIC کو بیچ میں لایا جا رہا ہے اور اس کا ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کا OIC تھی, آپ اس ہفتے سیشن کراتے, آپ فارغ ہو جاتے. اور پھر دوسری بات, ایک طرف وزیر اطلاعات دھمکیاں دے رہے ہیں, ایک طرف وزیر اعظم دھمکیاں دے رہے ہیں, ایک طرف وزیر خارجہ دھمکیاں دے رہے ہیں, وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں میں کچل دوں گا ان لوگوں کو جو وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالیں گے.
انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد پہنچ کے قانون کو ہاتھ میں لے گا ان کو کچل دوں گا، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے دوبارہ سے پورا کریں نا. اور بلایا تو اپنے لوگوں کو ہے, ہم نے تھوڑی بلایا تھا اپنے لوگوں کو. ووٹ آف کانفیڈنس پہلے باہر اتنے لوگ اکٹھے کرنا, ڈی چوک پہ ہنگامہ لگانا, مطلب ٹھیک ہے آپ نے نفرت کی سیاست کی ہے, ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ اس قسم کی سیاست سے جنم لیا ہے, لیکن اگر آپ کو کانفیڈنس ہوتا, بات ساری وہیں پہ بوائل ڈاؤن کرتی ہے کہ اگر ان کو اتنا اعتماد ہوتا اپنے اوپر, اپنی کارکردگی کے اوپر, تو ان کو اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. حکومت کبھی اس طرح نہیں کرتی کہ پارلیمنٹ کے باہر حکومت کا جلسہ ہو رہا ہے. مطلب ٹھیک ہے ڈیموکریٹک رائٹ تو ہے, رائٹ آپ اکٹھے ہوئے جو مرضی کریں, مگر لوگ اگر دانش مندی سے دیکھا جائے تو لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے جلسے کرتے ہیں. آپ نے اپنی اسٹرینتھ دکھانی ہے تو اسمبلی میں 172 بندے پورے کریں بھائی. باہر 10 لاکھ بندوں کی وہ وقت نہیں ہے جو اسمبلی میں 172 بندوں کی ہے. اور اس طرح لوگوں کو ڈرنا غیر آئینی ہم رولز, ہم فلانے, ہم یہ لوگوں کو پریونٹ کرنا ووٹ ڈالنے سے غیر آئینی کام ہے. یہ کریں گے تو ہم آرٹیکل 6 کی پٹیشن کریں گے. اور یہ کہنا, اب ایک اور آخری بات کروں گی, ہارس ٹریڈنگ. دیکھیں اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو یہ کورٹ جائیں, بالکل جائیں, یا میڈیا کو دے دیں, آپ کو دے دیں, آپ ٹی وی پہ چلا دیں, یہ ثبوت ہے, یہ پیسے آفر کر رہے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو ویسے عمران خان نے پورے جہان کا ڈاکو جس کو کہتے تھے, قاتل جس کو کہتے تھے, چپڑاسی جس کو کہتے تھے, جو ارد گرد کا بندہ ہے اپنی کابینہ میں تو بٹھا لیا, وزیر اعلیٰ تو لگا دیا, اسپیکر تو لگا دیا. آج اگر لوگ آپ کی کارکردگی سے تنگ آ کے آپ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں, آپ کبھی ان کو بکاؤ کہتے ہیں, کبھی ان کو دھمکیاں کہتے ہیں, کبھی ان کو ضمیر فروش کہتے ہیں, آپ لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آپ کی یہ کہنے کی نہ کریڈیبلٹی ہے, نہ آپ کا کوئی حق ہے, نہ یہ جائز بات ہے. اور لوگ بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. اگر حلقے کی عوام کی آپ نے بات کی, جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوگا نا, عوام اس کو جوتیاں مارے گی, کیونکہ پچھلے 4 سالوں میں جو لوگوں کے غریب آدمی کے ساتھ جو اس کے گھر کے چولہے بند ہوئے ہیں, جس طرح آٹا, چینی, پیٹرول, گیس, بجلی اس ملک کے اندر مہنگی کی گئی ہے, جس طرح دوائیاں مہنگی کی گئی ہیں, اس کا بے مثال نہیں ملتی ہے پاکستان کی ہسٹری. اچھا, طریقہ اعتماد کو جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو عوام ہے نا وہ اب مہنگائی کو بھول گیا, عوام کی ساری توجہ اس طرف ہو گیا. آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. اخوندزادہ چران صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی ہارس ٹریڈنگ کی, اور میں امجد علی خان صاحب کی جانب بھی بڑھوں گا, لیکن پرویز الہی صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کو سبھی جماعتیں کوٹ کر رہی ہیں اور اس بات کو آن بھی کر رہی ہیں سبھی جماعتیں, آپ کی جماعت بھی کر رہی ہے. لیکن انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایک اور بات بھی کی ہے کہ حکومت کے 10 سے 12 جو بندے ہیں وہ سیف ہاؤس میں ہیں. تو یہ کیا خبر ہے, اس میں کتنی صداقت ہے سندھ ہاؤس میں؟ دیکھیے جی, اب میں نے سنا نہیں ہے کہ چودھری صاحب نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا ہے, لیکن میں امجد صاحب سے ایک درخواست کرتا ہوں, بلکہ امجد صاحب سے نہیں, میں ہر پی ٹی آئی کے وہ بندے سے درخواست کرتا ہوں جو میڈیا پہ آ جاتے ہیں, کہ خدا را آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کے جو وزیر اعظم کوئی بات زبان سے نکالی تو یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ بھی جا کے اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں میڈیا پہ. یہ عمر آپ خود سوچیں کتنا عجیب بات کر رہے ہیں. ابھی بلاول صاحب نے انٹرویو دیا ایک چینل کو, کل ایک چینل پہ ان کا انٹرویو آیا تھا, 100 بار انہوں نے پریس کانفرنس میں علنیان کہہ دیا کہ ہمارا جو آنے والا, اگر عدم اعتماد ہمارا کامیاب ہو جاتا ہے اور ہمارے آنے والا کوئی وزیر اعظم ہے تو وہ شہباز شریف صاحب ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کوئی ہوشمند بندے کے بات ہے کہ وزیر اعظم تو بن رہا ہے شہباز شریف صاحب, لیکن پیسے بنٹ رہے ہیں سندھ ہاؤس میں اور پیسے آ رہے ہیں سن گورنمنٹ کے. بھائی اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. یہ لوگ ہمیشہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں, بات آ جاتی ہے ان لوگوں پہ, کیونکہ یہ جو کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے بہت شور ہوا. سینٹ میں آپ کو یاد ہوگا, سینٹ میں ان لوگوں نے اتنا شور شروع کر دیا, وہ بھائی پیسے آ رہے ہیں, پیسے جا رہے ہیں. پھر ثابت کیا ہوا, پھر ثابت یہ ہوا کہ ہمارے ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب نے کراچی میں خود سینٹ کا ٹکٹ بیچا تھا. ٹھیک ہے. پھر ثابت کیا ہوا کہ بلوچستان میں کروڑوں روپے پہ ایک ایسے آدمی کو جس کا پی ٹی آئی سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان دنوں کے آپ کالمز نکالے, ان دنوں کے آپ ویڈیوز نکالے, پی ٹی آئی والے خود کہتے تھے کہ بھائی یہ تو وزیر اعظم کو ہم نے بتایا تھا کہ یہ بندہ اتنے روپوں پہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں,
اور ان سے وہ پیسے لے کے انہوں نے تو یہ کام انہوں نے ہمیشہ سے کیا ہے, اب بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں, اس لیے لوگوں نے اتنا شور مچایا ہے جس طرح کہ سینٹ میں اخوندزادہ صاحب, امجد علی خان صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کی جانب جی کمپلیٹ کریں. ایک بات اور, یہ ہمارے دوست اللہ کا واسطہ کرے یار, اسلام دین اس کو اپنے اتنے چھوٹے چھوٹے مقاصدوں کے لیے استعمال نہیں کرے کہ ان کے اللہ پہ یقین ہے. کیا ہمارا اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگیوں کا اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ لیکن یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ ہے نہ آپ اس کو اسکول میں بیچتے ہیں نہ اس کو آپ میڈیکل کالج میں بیچتے ہیں, لیکن آپ اس آسرے پہ ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ ان کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں, لیکن یہ بالکل ہم سب کا اسی خدا پر یقین ہے. امجد علی خان صاحب, آپ کی جانب بڑھنے سے پہلے شیزہ صاحبہ سے میں ایک بیچتے نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں میرا اللہ پہ یقین ہے اور میرا وکیل بن جائے, بیٹا وکیل. شیزہ صاحبہ بس ایک کمنٹ کر دیجیے گا, جاوید لطیف صاحب نے مدینہ اللہ رسول کے نام اسلام کے نام یہ گندی. ٹھیک ہے اخوندزادہ صاحب, میں ان کی بھی ٹیک لیتا ہوں, آپ کی ان سب باتوں کا جواب لیتا ہوں, لیکن شیزہ صاحبہ جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ ہم چھوٹا کرائم کر رہے ہیں, ہمارے خلاف بہت کچھ ہوا تو ہم بھی ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اعتراف تو انہوں نے کر لیا, اب ہم کس قسم کا ثبوت اگر حکومت کہتی ہے وہ ثبوت سامنے لائیں, اب کیا کریں اس پر؟ دیکھیں, میں نے جاوید لطیف صاحب کا نہیں سنا, جو بھی آپ جس بیان کی آپ بات کر رہے ہیں, میرے علم میں نہ کوئی ایسی بات ہے, اور میں اپنی اسی بات پہ ہوں کہ اگر ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اعتراف جرم ہے, آپ کورٹ جائیں, لے کے جائیں کورٹ, کریں اس پہ ایکشن لیں. مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ 10 لاکھ لوگ حکومت جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے کے لیے ممبرز کو باہر لا رہی ہے؟ یہ دنیا میں کون سی حکومت کرتی ہے کہ اپنے ہی جو ہے دور حکومت کے اندر اول تو 10 لاکھ لوگ کیا, ان سے 10,000 نہیں اکٹھے ہونے, لیکن چلو یہ جو دعوے ہیں, the mere fact کہ نیریٹو جو یہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو پروپیگنڈا یا جس طرح یہ ڈرانا دھمکانا چاہ رہے ہیں, آپ مجھے مطلب جو بھی یہ سننے والا ہے یہ پروگرام آپ کا, وہ خود سوچے نا. ایک شخص جو اللہ پہ توکل آپ کہہ رہے ہیں کرتا ہے, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. ایک شخص جو اتنا پر اعتماد ہے, اتنا اسپورٹس مین ہے, اتنا اس کو اپنے لوگوں پہ یقین ہے, اس کو اپنے اتحادیوں پہ یقین ہے, اپنی کارکردگی پہ یقین ہے, تو ڈر خوف کس بات کا ہے؟ کل اسمبلی بلائیں, کل ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, ہمیں فیل کریں, گھر جائیں, ہم بھی گھر جائیں, آپ بھی گھر جائیں. تو بات تو یہ ہے ساری. ٹھیک ہے نیرج صاحب, بس ایک آخری کمنٹ کر دیجیے گا, بریک پہ بڑھنا ہے, پھر اس کے بعد آپ سے آگے میں ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں. جاوید لطیف صاحب کا جو بیان ہے, جو انہوں نے کل ایک چینل کے انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم چھوٹا کرائم کر رہے ہیں, بہرحال کرائم تو کرائم ہے. شیزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی میں ٹیک لینا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے نہیں سنا, تو اب اس پر آپ کیا کریں گے؟ عدالت جا رہے ہیں, کیونکہ شیزہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عدالت جائیں, شکایت درج کروائیں, کچھ کریں, آپ حکومت میں ہیں, تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ پوری دنیا نے سنا ہے, آن ایئر انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, ہم نے 90 کی دہائی کی سیاست دوبارہ بحال کر دی ہے, اور اس سے بڑا کیا میں سمجھتا ہوں, اس پہ الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے؟ اس کو نوٹس لینا چاہیے. اور میں دوسرا اپنی اعلیٰ عدالتوں سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر یہ پالیٹکس ہے, یہ ڈرٹی پالیٹکس جو کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے تو ملک جو ہے عدم استحکام کی طرف جائے گا. دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ساتھ ساتھ کہ جلسے پہ کوئی گورنمنٹ میں آ جانا کو پابندی لگ جاتی ہے. ہم نے کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کیا. نہیں صاحب, جلسے پہ میں بات کروں گا, لیکن بس مجھے یہ کمنٹ کر دیجیے گا, رکھنا چاہتے ہیں جلسے پہ جیسا بات کرتے ہیں, اب بریک کے بعد بات کریں گے, بس یہ کمنٹ کر دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نوٹس لے, لیکن آپ خود سے بھی رجوع کریں گے الیکشن کمیشن سے, اور عدالت سے رجوع کر رہی ہے آپ کی حکومت؟ لازمی بات ہے کہ ہمارے جو آئینی ماہرین ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور بہت ساری اور چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں, جس سے سب کی غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی. ہم رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں, اور اس کے اوپر ہمارا ایمان بھی ہے, کیونکہ ملک قائم تبھی رہتے ہیں جب وہ رول آف لا پہ عمل کرتی ہیں قومیں. ٹھیک ہے, جیسے آج وزیر اعظم نے سوات جلسے میں جا کے عمل کیا. ٹھیک ہے سر, اخوندزادہ صاحب مجھے بریک کے جانے بڑھنا ہے, اور ناظرین ہمیں بریک کے جانے بڑھیں گے, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक जी। और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएंगे। अमजद अली खान न्याज़ी साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं और आपसे बात हो रही थी जलसे के हवाले से, और तनकीद ये की जा रही ना सिर्फ अपोजिशन वाले बल्कि इत्तेहादी भी आपके जो हैं वो इस बात पर तनकीद कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने भी ये कहा है कि हुकूमत का काम जलसे करना नहीं होता, हुकूमत का काम जलसे की बजाय और जो असम्बली है वहाँ पर आपने अपना काम करना है, वहाँ पर अपने नंबर जो हैं वो पूरे करें। तो हुकूमत की जानिब से जलसा क्यों किया जा रहा है? तसादुम की सूरत हाल भी खुदा न खास्ता पैदा हो सकती है, तो हुकूमत को तो बचना चाहिए तसादुम से। असम्बली के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा किरदार होगा। हम वहाँ पे भी अपनी अददी अक्सरियत जो है वो इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेंगे। बाकी पाकिस्तान की आवाम को जानना चाहिए कि वो कौन से अवामिल हैं और किसकी बुनियाद पे ये लोग जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद लाए हैं। कौम जानना चाहती है, और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान में जो हॉट टॉपिक है वो यही है कि 27 के जलसे में सब ने शामिल होना है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में शायद ये जलसा जो है 10 लाख से भी क्रॉस कर जाएगा। आप देख लेंगे ये एक बहुत बड़ा तूफान है जिसको पता नहीं सब देखिए, अगर 10 लाख क्रॉस कर जाते हैं, अगर 10 लाख क्रॉस कर जाते हैं जलसे में जो है वो समझ रही है। ठीक, अगर हम कहते हैं लेट्स सपोज अगर जलसे में 20 लाख भी आ गए तो क्या 28 तारीख को असेंबली में 172 अरकान आपके पास होंगे? क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा अपोजिशन के पास नंबर हैं, उनके पास कोई तो बात होगी, कोई तो खबर होगी। हम भी अपना जो है वो पत्ते वक्त आने पे शो करेंगे और सबको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब बड़ा जो ख़ास बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो गेम है ना ये असाब की जंग है, और असाब की जंग में कौन जीतता है कौन हारता है, मेरे से बेहतर कोई आज तक नहीं इससे बड़ा वो गेम कर सका। और इंशाअल्लाह ताला इन 3 लोगों को जो है जो पाकिस्तान की जो सियासत को, पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दोबारा जरगमाल बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम जो है इनको इंशाअल्लाह ताला नाकाम बनाएगी अल्लाह के फजल व करम से। और मैं समझता हूँ कि जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं जी शऊर हैं वो समझते हैं कि हमने अपनी पॉलिटिक्स का खात्मा नहीं करना, इमरान खान के साथ खड़ा होना ये वक्त की ज़रूरत है और इसमें वो पूरा उतरेंगे और आप देख लेंगे कि क्या से क्या। ठीक है, अमजद अली साहब बस आखिरी इस पर कमेंट कर दीजिएगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या 10 लाख बंदे लाने के बजाय ज़्यादा बेहतर नहीं है कि 172 बंदे अगले ही दिन असम्बली में बुलाकर इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए और तसादुम से बच जाया जाए? तसादुम से बचा जाए क्योंकि आप हुकूमत में हैं, आप पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, जलसा करना आप लोगों का हक़ है, इसमें कोई शक नहीं और बिल्कुल जमहूरी तरीक़ाकार है। लेकिन ज़रूरी है कि पहले 10 लाख बंदों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए, फिर अगले दिन 172 को, अगर आपके पास नंबर पूरे हैं तो अगले दिन डायरेक्टली असम्बली में ले आएँ। दोनों मुहाज़ों पे जो है ना वो लड़ा जाता है और हम कोई डंडे लेके नहीं आ रहे, हम पुरअमन अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपना मंशूर, अपना सिस्टम लेके आ रहे हैं। हमने ज़हन के साथ लड़ना है, तलवारों से नहीं लड़ना। ठीक है शीज़ा साहब, आप मुस्कुरा रही हैं और आप बताएं कि तसादुम तो हो सकता है, जलसे के हवाले से आपने भी पहले बड़ा कमेंट किया था, तो क्या आप देखें तसादुम तो होता दिखाई दे रहा है। अगर हुकूमत जलसा करने पर बज़िद है तो PDM जलसा करने से पीछे हट जाए, क्योंकि पहले जलसे का ऐलान तो उन्होंने किया था। देखिए बात यह है, मुझे अफसोस हो रहा है अमजद साहब की बात सुन के कि उनको ये डिफेंड करना पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त जो भी इस जलसे को आपने जलसा करना है ना, आप पिंडी में करना, आपने लोगों की स्ट्रेंथ दिखानी है ना, आपने तसादुम नहीं करना, आप पिंडी जाके जलसा करना। वो रास्ता जहाँ से हमने जाना है वोट डालना, उस रास्ते पे जलसा करना आपकी बदनीयती का सबूत है। तो अगर 28 को रास्ता क्लियर हो जाए फिर कोई मसला नहीं है आपको जलसे से? हाँ पिंडी करें जाके जलसा जी, 10 लाख करें, 50 लाख करें, पाकिस्तान इकट्ठा करें। वो तो 27 को करेंगे ना, 28 को तो आपके पास रास्ता क्लियर मिलेगा। नहीं ये देखिए ना, ये क्या आपका, मुझे एक बात बताएं, इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है 10 लाख लोग खड़े होंगे, कोई माइका लाल है तो अंदर जाके और बाहर निकल के दिखाए, ये मैंने कहा है, इनके पार्टी का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है। और अगर इस तरह की बातें अमजद न्याजी साहब जैसा शख्स आज टीवी पे बैठ के उसको इंडोर्स कर रहा है, तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है, सियासत के लिए अफसोस की बात है। देखिए जिन लोगों के खानदान सियासत में हैं वो वज़ादारी भी जानते हैं और वो सियासत को किस तरह चलाना है, जमहूरियत को किस तरह बरकरार रखना है, वो हमेशा उसके साथ खड़े होते हैं। यहाँ पे बाहर 10 लाख लोगों का जमघटा इकट्ठा करके आप जो तमाशा लगाना चाहते हैं, आपको लगता है दुनिया को नहीं पता आप क्या करना चाह रहे हैं?
اور کون سے اصول اور کون سے جو ہیں وہ اصولوں کی یہ بات کرتے ہیں. کل 4 دن پہلے ایک MNA کا دروازہ توڑ کے آرمڈ پولیس اپارٹمنٹ کے اندر میرے کوریڈور میں گھس جاتی ہے. ایک سینیٹر کو پکڑ کے ایک سپاہی مارتا ہے. جمال الدین صاحب, مولانا جمال الدین کی پگڑی اچھال کے اس کے ہاتھ میں لٹرلی کیمروں نے دیکھا کہ انہوں نے پکڑا دی. یہ کون سے اصولوں کی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک. الیکشن کمیشن کہتا ہے وزیر اعظم نہیں جا سکتے, وزیر اعظم منہ اٹھا کے جلسوں میں چلے جاتے ہیں. آپ کو بڑا پاس ہے الیکشن کمیشن کی باتوں کا اور قانون کا اور یہ جتنے بھی ہوتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشن کا. دیکھیں آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں. اگر اس ملک کو کچھ ہوا, اگر ہمارے کسی ممبر کو ہوا, خواہ وہ آپ کی پارٹی کا ہو یا ہماری پارٹی کا ہو, عمران خان ذمہ دار ہوگا. اور اس بات کو جتنے لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ باہر جلسہ کرنا ہے, یہ جمہوریت ہے, یہ سب اس کے ذمہ دار ہوں گے. سب ٹھیک ہے. اخونزادہ چٹان صاحب, آپ کی اس پر ٹیک کیا ہے؟ اور آپ جی شہزاد صاحب آخری بات آپ کرنا چاہیں گے, ختم کیجیے. صاحب کی بات کو انڈورس کروں گی کہ اللہ پہ یقین اعتبار خالی آپ کو نہیں ہے, سب کو ہے. تو یہ بار بار کہہ کے لوگوں کی جو ہے نا ریلیجن کارڈ استعمال کر کے لوگوں کے جذبات پہ مت کھیلیں. ٹھیک ہے. اخونزادہ چٹان صاحب اب آپ کمنٹ کیجئے گا جلسے کے حوالے سے. آج آپ کی جماعت نے بھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ میں جو ہے اس میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے. تو آپ سے ایک اور عام بات کرنی ہے, لیکن اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ اگر حکومت نے پہلے اعلان کر دیا تھا جلسے کا, اور اگر 28 کو آپ کو سارے راستے کلیئر ملتے ہیں, آپ کے ممبران اسمبلی آسانی سے جا سکتے ہیں, انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پھر تو آپ کو ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ پہلے انہوں نے جلسے کا اعلان کیا تھا. دیکھیے جی, سب سے پہلے بات تو یہ کہ سب سے پہلے جلسے کا اعلان PDM نے کیا تھا 23 مارچ کو, اگر آپ کو یاد ہو. یہ تاریخ انہوں نے 3-4 مہینے پہلے دیا تھا, حکومت نے پہلے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ حکومت کیا کرنا چاہتے ہیں, تو حکومت کا ترجمان ہوتا ہے ان کا انفارمیشن منسٹر. تو انفارمیشن منسٹر میں نے 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3-4 بار شیخ رشید نے, ان کے تمام بہت سارے وفاقی وزراء نے بار بار کہا ہے کہ ہم جلسہ کیوں بلانا چاہتے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے میں ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے MNAs کو, اپنے پارلیمنٹیرین کو تحفظ دے دیں. ہم ان کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن آپ نے تصادم کی بات کی, کوئی تصادم نہیں ہوگا, کیونکہ آنے والے لوگوں کا, اور یہ 300 لوگ بھی نہیں آئیں گے, 10 لاکھ تو چھوڑے, کیونکہ اس بار سب کو یقین ہوا کہ وہاں پہ میوزک نہیں ہوگا. ہمارے جانے سے پہلے ڈی چوک پہ پیپلز پارٹی کی جیالے, جماعت علماء اسلام کے انصار الاسلام, عوامی نیشنل پارٹی کی ننگیالی, اور اس طرح مسلم لیگ نون کی جو شیر ہیں, وہ سارے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. ڈی چوک تو دور کی بات ہے, میں لکھ کے آپ کو دیتا ہوں, لکھ کے دیتا ہوں. اگر ان لوگوں نے فیض آباد بھی کراس کیا نا تو میرا نام بدل لیا. لیکن دیکھیں اگر ہو جاتا ہے, آپ نے کہا کہ 300 لوگ ہیں, چلیں آپ 300 نہیں, آپ جی ایک سیکنڈ, اگر یہ واقع ہمارے MNAs پہ, ہمارے اتحادیوں پہ حملہ کرنے نہیں آ رہی ہے, جس طرح شیزا نے کہا, پورا اسلام آباد ہے, جا کے وہ ایپٹن کا جو پارک ہے وہاں پہ جلسہ کرے, لیاقت باغ میں کرے, دوسری جگہ پہ جلسہ کرے, وہاں پہ جلسہ کرے جہاں پہ ہمیں یقین ہو کہ آپ ہمارے MNAs کو تحفظ حاصل ہے. ہم تو آ رہے ہیں اپنے MNAs کو تحفظ دینے کے لیے, کیونکہ ان کو اداروں کی احترام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جلسے کی جگہ اگر چینج کرتے ہیں تو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی لانگ مارچ کا راستہ چینج کریں, آپ بھی جگہ اپنی تبدیل کریں, تو آپ لوگ جگہ اپنی تبدیل کرنے کے لیے رضامند ہیں؟ آپ بھی اتنا بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے؟ وہ تو جب یہ لوگ اپنا, ہمارا تو صرف یہی ہے کہ ہم اپنے MNAs کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. ہم اپنے پارلیمنٹ لاجز پہ کیا نا ان لوگوں نے حملہ, پولیس کے ذریعے حملہ کیا. لیکن تاریخ میں کبھی پارلیمنٹ لاجز پہ, کبھی پولیس کو یہ اختیار, لیکن اتنی بڑی تعداد میں جب اندر لوگ داخل ہو جائیں گے سر, سیکیورٹی رسک تو بنے گا نا. آپ عجیب بات کرتے ہیں, لوگ وہ تو پارلیمنٹیرین کے جگہ ہے, وہاں پہ لوگ نہیں جائیں گے تو کہاں پہ جائیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے, کیوں جائیں گے؟ لیکن وزیر داخلہ کا بیان بڑا اہم ہے یہاں پر کہ سیکیورٹی رسک ہے, سیکیورٹی تھریٹس ہیں. عمر ایسا نہیں ہوگا نا. مجھے یہ بتائیے, یہ لوگوں کے پاس اسلحہ تھا, وہ اندر جا کے کسی کو ڈرائے دھمکائے ہیں, انہوں نے کوئی اس طرح کا حرکت کیا ہے, یا یہ لوگ پہلے سے کوئی وانٹڈ ہے؟
کیا ٹھیک ہے، کہیے ایسے لوگوں میں؟ چلیں اس پر میں MLS کے پاس لوگ نہیں امجد علی جائیں گے خان تو صاحب کیا کی ٹیک جائیں لیتا گے؟ ہوں، اس پر امجد علی خان صاحب سے میں ٹیک لیتا ہوں، بٹ آپ دیکھیں زرداری صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جو اراکین اسمبلی نہیں پہنچیں گے، ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو ان پر 63A لگتی ہے، تو اس بیان کی نوبت کیوں آئی؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارا ہر پارٹی کا قانونی حق ہے. یہ مسلم لیگ نون نے بھی اس طرح کا لیٹر لکھنا ہے، یہ پی ٹی آئی نے بھی لکھنا ہے. کل اگر کوئی ممبر خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ جب عدالت میں اس کے پاس جائیں گے تو یہ لیٹر لے کے اپنے ساتھ جائیں گے کہ ہم نے الیکشن سے پہلے اپنے ممبران کو یہ ہدایات دی تھی کہ آپ اس کے خلاف ورزی نہیں کریں گے. اس کے باوجود ہمارے اس ممبر نے جا کے ہمارے اس حکم کے خلاف ورزی کی ہے. اگر آپ اس طرح کا لیٹر نہیں دیتے ہیں اپنے ممبران کو، یہ ایک قانونی کارروائی ہے جو ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو پھر بعد میں اپنے ممبران پہ جو وہ جائیں گے الیکشن کمیشن، تو اس کا پوزیشن اتنا کلیئر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، امجد علی خان صاحب آپ لوگ بھی کچھ ایسا لیٹر لکھ رہے ہیں، ایسی قانونی کارروائی کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے مائی کی لال آج تک پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور ہمارے لیڈرز کو اسلام آباد آنے سے روک سکے. ہم نے کچھ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی کہ ہمیں روکا جا سکے. ہمارا ایک قانونی حق ہے، ہم اس کو پوری طرح استعمال کریں گے. بھائی اور آج آپ کو پوری روکنے کے لیے پاکستان میں کوئی نہیں آ پاکستان رہا ہے، تحریک ہم انصاف اپنے جو ہے نا MLS کو وہ تحفظ کھڑے. دینے کے لیے آ رہے ہیں. دوسرا، میں نے پہلے کہا کہ ہم رول آف لا کے مطابق چلیں گے اور کسی کو بھی اس کو توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر کسی ممبرز نے، جیسا یہ اپنے ممبرز کے بارے میں تو یہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے ممبرز کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ہم ہر اسٹیڈنگ کریں گے، ان کی جرت کیسے ہوگی؟ ہم ان کو کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو ہمارے قانون اور قاعدے اور ہمارا جو حق ہوگا، ہم اپنا حق کسی کو بھی چھیننے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، شیزہ صاحبہ آپ اس پر کیا کمنٹ کرتی ہیں؟ لیٹر لکھنا، اخونزادہ چٹان صاحب نے کہا کہ قانونی حق ہے، لیٹر لکھا جا رہا ہے، لیکن اگر جو حکومت ہے، موجودہ حکومت اپنے ایم این ایز کو اس طرح پابند کرے اور ووٹ کے لیے کہے تو اس پر تنقید کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ خوف زدہ ہیں، لیکن وہ کریں تو غلط، ہم کریں تو صحیح. پہلے تو میں امجد نیازی صاحب کی ایک سیکسسٹ کامنٹ کو کنڈیم کروں گی کہ چوڑیاں جو ہیں وہ کسی کمزوری کی علامت نہیں ہوتی. برائے مہربانی واپس لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کی، پہلے اس ملک میں جو ہے وہ عورتوں کا برا حال ہے. پاکستان عورتوں کے لیے جو ہے وہ خطرناک ترین ملکوں میں سے ہیں. ہر روز ایک عورت جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس سے خودکشی کرتی ہے. ہماری کا واسطہ ہے یہ سیکسسٹ کامنٹس پڑھے لکھے لوگ اور اس ملک کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ کرنا بند کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا سوال ہے لیٹر لکھنے کا، دیکھیں لیٹر لکھا ہے ہماری پارٹی نے ابھی تک لکھا، اور لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے میرا نہیں خیال، لیکن بات یہ ہے کہ لیٹر ووٹ ڈالنے کے بعد آرٹیکل 63 ہے تو لگنا ہی لگنا ہے. آپ لگا سکتے ہیں ایز اے پارٹی، چاہے میری پارٹی ہے چاہے آپ کی. جی ٹھیک ہے، غالباً ٹیکنیکل ایشو. اخونزادہ صاحب آپ کے جانے بڑھتے ہیں اور قومی حکومت کی بات کی جا رہی ہے. قومی حکومت کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب اس بات پر متفق دکھائی دے رہے ہیں. آپ کی پارٹی کا اس پر کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی تو پہلے سے یہ سٹینڈ ہے کہ اس ملک پہ جو مسائل ہے اور ہم جس طرح کے ہمارے ارد گرد ہمارے نیبرز میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو دنیا میں ہو رہا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم سارے مل کے اس ملک کو مسائلوں سے نکال سکتے ہیں. نہ کوئی ایک پارٹی، نہ کوئی ایک فرد، نہ کوئی ایک ادارہ. ہم تمام اداروں کو، تمام پارٹیوں کو، تمام لوگوں کو مل کے ہم اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. تو ہمارا پارٹی تو ہم نے پہلے سے یہ کیا ہے. آپ دیکھیں، ہم نے 18ویں ترمیم کو کیا تو سب کو لے کے 18ویں ترمیم کو کیا. ہم نے سوات پہ دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لگایا. ہم نے ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم کیا. ہم نے NFC وارڈ کیا. ہم نے بلوچستان میں آغازی بلوچستان کیا. تو یہ اکیلے ہم نے نہیں کیا، یہ ہم نے سب کو اعتماد میں لے کے اور ہم آگے بڑھے اور ہم نے وہ مسائلوں پہ قابو پا لیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ہم نے صوبوں کو خود مختاری دی. ہم نے پارلیمان سے چینے گئے جو اختیارات تھے، جو پریزیڈنسی میں پڑے تھے، وہ ہم نے دی. اور یہ سب کام ہم نے اکیلے میں نہیں کیا، نہ ہم اکیلے میں اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں. یہ کریڈٹ ہمارا تھا کہ ہم نے یہ چاہا کہ ہم سب کے ساتھ مل کے چلے. ہم نے ایک اینڈ کا مسجد کہ اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا ہے، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا ہے. ہم نے کہا یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہم سب اس کو مسائل سے نکالتے ہیں. اور ہم ایک بار پھر سمجھتے ہیں
کہ یہ حکومت نے یہ 3-3.5 سال میں جو کچھ کیا ہے اس ملک کے ساتھ، اگر ہم سارے ملتے نہیں ہیں تو اس کو نہیں نکال سکتے. اور امجد صاحب کو میں یہ بتاؤں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے کہ اسلام آباد سے منع کرے، آپ کو کوئی اسلام آباد سے منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کسی میں جرت نہیں ہے، اور نہ ہو سکتے نہ کوئی سوچے کہ وہ ہمارے ایم این اے کو منع کر دے کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں جا سکتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے لوگوں کو لا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو منع کریں گے. تو آپ لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح. شہزاد صاحب آپ یہ کہے گا کہ مل کر، اور یہ میدانوں کا آپ بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے. چلیں جی، شہزاد صاحب کہے گا، خونزادہ صاحب نے جو کہا کہ مل کر چلیں گے، مل کر مسائل کا حل کریں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی تقریباً 3.5 سال کا عرصہ لگا ایک پیج پر آنے میں اپوزیشن کو. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کوشش ہوئی، ابھی اپوزیشن میں تھے، ابھی طاقت نہیں تھی، پاور کی لڑائی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسائل دیکھے، بہت سارے ایسے ہم لوگوں نے مدعے دیکھے جہاں پر آ کر راہیں پھر جدا ہو گئیں، اختلافات جو پرانے تھے وہ پھر سامنے آ جاتے تھے، بیانات جو تھے ماضی میں دی جاتے تھے وہ ایک مرتبہ پھر سے سامنے آ جاتے تھے. اب جب پاور کی تقسیم آئے گی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مل کے اتحاد کے ساتھ لمبے عرصے تک چلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں پہلے اپنی پچھلی بات مکمل کر لوں. نیازی صاحب جو کہہ رہے تھے رول آف لا کی بات کر رہے تھے، یہ رول آف لا ان کو تب یاد نہیں آیا تھا جب یہ اسمبلی کے اوپر حملہ کر رہے تھے اور باہر کھڑے ہو کے لان تان کر رہے تھے، جب وزیر اعظم موجودہ سٹنگ صدر کو فون کر کے مبارکباد دے رہا تھا کہ پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا. آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سننے والے آپ کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں کہ آپ رول آف لا کریں گے اور آپ ڈیموکریٹک جو ہیں ان کے تحت لوگوں کو لے کے آئیں گے اور آپ بڑے اچھی نیت سے لوگوں کو لا رہے ہیں. دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ ہر شخص کو اپنی بھی کریڈٹ، اس طرح کی باتیں کرنا جو کہ ناقابل یقین ہے، جن کا پاسٹ پریسیڈنس آپ سب کا ہمارے سامنے موجود ہے، جو حرکتیں ہوئی ہیں اس ڈی چوک کے اوپر اور ان کی پارٹی نے کی، اور کسی پارٹی نے کبھی وہ حرکتیں نہیں کی جو پی ٹی آئی نے ڈی چوک کے اوپر کی ہیں. تو آج جو یہ 10 لاکھ لوگ لا رہے ہیں، پیچھے سارا وزیر اعظم سے لے کے پورا ٹولہ جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ 10 لاکھ لوگ ہیں، آپ ووٹ ڈال کے دکھائیں. بدنیتی ہے سراسر. یہ چاہتے ہیں تصادم ہو، کیونکہ یہ ہارے میں اسمبلی میں نہیں جیت سکتے، اس لیے چاہتے ہیں باہر کیوس ہو، ایک ایمرجنسی کی سچویشن یہ کریٹ کریں، اور یہ کریں گے. ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ کریں. اور آج اگر ان کی تھوڑی سی نیت صاف ہے نا، تو آج اناؤنس کر دیں F9 پارک میں جلسہ کریں، F9 پورا بھر دیں، ڈی چوک کے قریب نہ ہے، ریڈ زون. اگلے پوائنٹ پر آ جائیں، اگلے پوائنٹ پر کمنٹ کر دیجیے گا شہزاد جی. ساتھ چلنے والی بات، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل الائنسز بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پولیٹیکل الائنس بننے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم سب آئیڈیولوجیکلی جو ہیں وہ الائن ہو گئے ہیں. تو یہ بات کرنا کہ پچھلی سٹیٹمنٹس کیوں چل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، وہ آئی تھنک ارریلیونٹ بات ہے. پولیٹیکل الائنس جو ہے وہ ان ہاؤس چینج کے لیے اگر بن رہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کے جانے کے بعد انشاءاللہ 10-15 دن میں جو آنے والی حکومت ہے اس کے جو ہمارے آپس میں ٹرمز ہیں وہ فائنل ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ لمبا عرصے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ارلی الیکشن بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہوا، اور بالکل کانسٹیٹیوشن بات ہے، آئینی بات ہے، ارلی الیکشن ہو جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امجد صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، اور شیخ صاحب نے کہا تھا، شیخ رشید صاحب نے، کہ اتحادی آج سے جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کرنا شروع کر دیں گے. اس پر یہ بتائے گا کہ مکہ کی جو خبریں وہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ کچھ دوست ممالک ہیں وہ بھی بیچ میں آئے ہیں، اور اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ہے وہ صلح صفائی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھو، شیخ صاحب جو زیر انسان ہیں وہ حالات کو دیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ جو اپوزیشن کی پولیٹکس ہے وہ اکانومی جو آج الحمدللہ بہت اوپر جا رہی ہے، آج پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو معاملات ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ ملک عدم استحکام کا شکار ہو اور ملک کی جو اکانومی ہے پھر وہیں پہ آ کے کھڑی ہو. تو سمجھدار لوگ جو ہیں وہ بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے، جو میری عقل کہتی ہے، میں غلط ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ بھی واپس لے لیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ امجد علی خان نیازی صاحب. اور شہزاد صاحبہ کا ایک بات ہے کہ وہ جو چوڑیوں والی بات ہے اس پر اگر آپ کو کمنٹ کر دیں آخر میں، کیونکہ دیکھیں چوڑیاں، اس بات پر ہم سب متفق ہیں کہ یہ طاقت کی علامت ہے، یہ کمزوری کی علامت نہیں. کوئی اور میری بات یہ ہے کہ میری چوڑیوں کے حوالے سے یہ بات نہیں کہ اللہ معاف کرے کہ عورتوں کے حوالے سے بات نہیں، کہ اکثر ایک محاورہ ہوتا ہے کہ کمزوری کی علامت سمجھا ہے کہ جی وہ گھر بیٹھ گیا. نہیں، ہم کو گھر بیٹھنے والے سے نہیں ہے.
باقی ان کو میرے الفا میں نے پہلے کہا کہ آج تک کوئی مائیکل بہت شکریہ امجد علی خان نائی صاحب، اور یہ آپ نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، آپ نے اس بات کو کیا، اور شیزہ فاطمہ صاحبہ آپ کی جو بات تھی وہ ہم نے ان کے سامنے رکھ دی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا۔ خونزادہ چٹان صاحب آپ سب کو بہت شکریہ۔ ناظرین واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اور پاکستان نے آج ایک بڑا شاندار میچ ڈرا کیا ہے، پاکستان ورسز آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان پر ہے، اس پر بات کریں گے۔ کامران اکمل ہمیں جوائن کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک جی، پروگرام کے آخر میں ناظرین ہم لوگ بات کریں گے پاکستان ورسز آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان میں ہے اور 24 سال بعد پاکستان میں پہنچی، تاریخی دورہ ہے پاکستان کا، اور آج کے میچ کی اگر ہم بات کریں تو تاریخی میچ جو کہ ہو چکا ہے، یقینی فتح تھی جو کہ آسٹریلیا کے منہ سے شاہینوں نے چھین لی، اور کیا شاندار کیپٹن اننگز کھیلے گی بابر اعظم کی جانب سے۔ بابر اعظم نے 196 رنز بنائے، بدقسمتی سے وہ اپنی ڈبل سینچری پہلے کپتان بن جاتے، اگر آج وہ ڈبل سینچری مکمل کر لیتے تو وہ نہ اس کو مکمل کر پائے، لیکن اس کے باوجود مین آف دی میچ قرار پائے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل کرکٹر کامران اکمل، ان سے بات کرتے ہیں۔ کامران السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کامران، بڑا زبردست میچ رہا، بڑا میچ ہم سب نے انجوائے کیا، امید کرتے ہیں آپ بھی، ظاہر ہے آپ نے بھی، امید نہیں بلکہ ظاہر آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا اس میچ کو۔ بڑے جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، ٹیسٹ کرکٹ میں اصل امتحان ہوتا ہے کھلاڑیوں کا، بڑا امتحان ہوتا ہے کھلاڑیوں کا، تو پاکستان نے ثابت کیا کہ ہم دنیا کی بہترین ٹیم ہے۔ T20 میں تو اچھی کارکردگی تھی ہماری ورلڈ کپ میں، بٹ ٹیسٹ میں بھی آج ہم نے نمبر 1 ٹیم کے ساتھ کس طریقے سے کم بیک کیا، کیا کمنٹ ہے آپ کے؟ جی ڈیفینیٹلی عمیر، آپ کو میں کیا بتاؤں، بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان ٹیم کی، اور ٹیم کو کریڈٹ دینا چاہیے جن حالات میں انہوں نے ٹیسٹ میچ ڈرا کیا، بہت بڑی پرفارمنس ہے۔ اور پہلے 2 دن بہت زیادہ بور ہوئے ہم لوگ، ایون پہلا ٹیسٹ میچ بہت بورنگ ٹیسٹ میچ ہوا، لگ نہیں رہا تھا کہ ریزلٹ آئے گا، کوئی انٹرٹینمنٹ ہوگی، کوئی فائٹ نظر آئے گی، لیکن اخیر 3 دن آسٹریلیا نے 148 پہ آؤٹ کیا، پھر اس کے بعد جیسے پاکستان نے 2 دن باری لی ہے، بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے پاکستان ٹیم نے، اسپیشلی عبداللہ شفیق اور بابر اعظم، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، انہوں نے بیس بنائی ہے ڈرا کرنے کی۔ اگر عبداللہ شفیق کا کیچ ہو جاتا وہاں پہ تو بڑی مشکل ہو جانی تھی، اور انہوں نے اس کے ساتھ پھر اسکور بورڈ چلایا۔ بابر اعظم کی خاصیت یہ چیز رہی ہے، ایک تو کیپٹن نوک ہے، دوسرا اسکور بورڈ چلانا۔ اسکور بورڈ جب آپ چلاتے ہیں نا تو پریشر میں آتی دوسری ٹیم کھل جاتی ہے، پریشر کم ہو جاتا ہے، فیلڈ پلیسنگ کلوز آتی ہے جو وہ دور چلی جاتی ہے، تو وہ پھر میرے خیال سے وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ تو بابر اعظم کا کریز پہ جتنی دیر رہنا آسٹریلیا کے لیے تھریٹ تھا، اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا بابر نے۔ 2 سال کے بعد سینچری کی ہے، ہسٹوریکل یہ سیریز ہے، لیکن یہ ہسٹوریکل میچ بھی ہو گیا جیسے بچایا پاکستان ٹیم نے، اور اس کے بعد رضوان نے جیسے 100 کیا، وٹا پرفارمنس، کیا کم بیک کیا پاکستان ٹیم نے، بالکل صحیح کہا، منہ سے چھینا میچ پاکستان ٹیم نے، ہارا ہوا میچ کم ہی میں نے دیکھا اپنی لائف میں 2 دن باری لیتے ہوئے، لیکن ایسا ٹیسٹ میچ میں نے نہیں دیکھا بچانا۔ وکٹس کے حوالے سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اور وکٹس کو اب دیکھنے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، یہ تو ایک شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے۔ یہی کراچی کی وکٹ 2006 کا ٹیسٹ میچ آپ کا ہمیں یاد ہے، جب عرفان پٹھان آتے ہیں وہ ہیٹرک کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی وہ شاندار، وہ بھی ایک تاریخی سینچری تھی۔ اب وکٹس ایسی کیوں ہیں؟ مطلب آج پورے 5 دن لگ گئے اور ایک بھی اوور ضائع نہیں ہوا اس ٹیسٹ میچ کا، لیکن نتیجہ نہیں کوئی نکلا۔ نتیجہ نکلتا تو زیادہ اچھا تھا، ہماری ہوم سیریز ہے، ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اہم پوائنٹس ہم حاصل کرتے۔ دیکھیں اس میچ میں صرف عرفان پٹھان کی بولنگ نہیں، آصف نے بھی شاندار بولنگ کی، پھر اس کے بعد رزاق بھائی کے 7 آؤٹ، آصف کے 8 آؤٹ، بالکل وہ فاسٹ بالرز کو ہیلپ کی تھی، سپورٹنگ پچ تھی، لیکن وہ وکٹ مقابلہ، وہ ٹیمیں بہت بڑی ٹیمیں تھی دونوں، انڈیا کی بہت بڑی ٹیم تھی، ہماری ٹیم میں صرف آصف نیا تھا، شعیب اختر تھا، تو آؤٹ کر کے دیے تھے۔ ہم لوگ ڈر رہے ہیں ڈیسیژن لینے میں، پچ بنانے میں۔ دیکھیں 5ویں دن اسپنرز کو ہیلپ نہیں مل رہی بھی ہے تو رب سے مل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ ڈر کے نہ کھیلیں، ہم لوگ یا بریک وکٹ بنائیں یا فاسٹ بالرز کے لیے وکٹ بنائیں۔ ہمارے پاس دونوں کوالٹی اسپنرز ہیں، دونوں فاسٹ بالرز ہمارے پاس بڑے زبردست ہیں، حارث بھی بینچ پہ ہے، حسن علی ہے، شہین ہے، فہیم ہے، یہ آؤٹ کرنے والے بالرز ہیں۔ آپ یاسر شاہ کو ڈالیں یا یاسر شاہ کو نہیں ڈالنا تو آپ زاہد کو ضرور کھلائیں، اور اس کے ساتھ آپ لیگ اسپنر کے ساتھ جائیں، آپ بریک وکٹ بنائیں، 3 اسپنرز کے ساتھ چلے جائیں۔ انڈین ٹیم 2 لیفٹ آرم اسپنر کے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیل سکتی ہے، تو ہم نہیں کھیل سکتے 3 اسپنر کے ساتھ، 2 لیفٹ آرم کے ساتھ نہیں کھیل سکتی، لیگ اسپنر کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ ہم ڈر رہے ہیں، یہ ٹیم 10-12 سال سے وہ ٹیم نہیں ہے جو ایشیا میں آ کے پھینٹا لگا کے چلی جائے، جو مارک ٹیلر، اسٹیو اور ریکی پونٹی کی کپتانی میں آ کے کہیں پہ بھی جا کے وہ ہاتھ کے جیت کے چلے جاتے تھے، یہ ہار کے جاتے ہیں ایشیا میں آ کے، ان کو جانے نہیں دینا چاہیے۔
جیتنا چاہیے. ہماری ٹیم میں اتنی ایبلٹی ہے, ہم اس ٹائپ کی وکٹ بنائیں جو ہمارے اسپنرز کو ہیلپ کرے. میں تو کہتا ہوں کہ فل بریک وکٹ بنائیں, بریک وکٹ بنا دیں تاکہ کوئی نتیجہ آ جائے, فائدہ ہوگا پاکستان. بالکل, پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. کامران بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ آ گئی اور پاکستان نے میچ کو ڈرا کیا. اگلا میچ اب لاہور کے قذافی اسٹیڈیم ہوگا. آج کا جو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.